बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदावंद आलम की हम्द व सना के बाद और मुहम्मद व आले मुहम्मद की ज़ात बाबरकत व अक़दस पर दरूद व सलाम के बाद अर्ज़ तशक्कुर है खुदावंद आलम की ज़ात से कि जिसने तौफ़ीक दी कि कुछ अरसे के बाद दोबारा हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वजूद बाबरकत के हवाले से थोड़ी सी तहकीकी अबहास को शुरू करें। ये सिलसिला महदवियत के दुरूस का आयतुल्लाहिल उज़्मा जवादी आमली और आयतुल्लाहिल उज़्मा मिसबाह यज़दी आलल्लाह मकामहू, उनके दुरूस और उनकी सफ़ारशात से अख़ज़ करके आपके सामने पेश करने का खुदावंद आलम ने लुत्फ़ फरमाया, तौफ़ीक दी। और इस सिलसिले में पहले मैं 29 दर्स जो है वो आपके सामने बयान कर चुका हूँ, जो कि यूट्यूब में भी और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जो है वो आ गए थे। आज से इंशाअल्लाह हम बाकायदा इसका दोबारा आगाज़ कर रहे हैं और हर हफ्ते में 2 या 3 दर्स इंशाअल्लाह अकायद के साथ साथ ये भी जारी रहेंगे। इसमें मरकज़ व महवर जो है वो किताब हमने करार दी है आयतुल्लाह जवादी आमली की किताब जो है इमाम महदी अलैहिस्सलाम मौऊद, यानी वो मौजूद भी हैं कि जिनका वादा किया गया ज़हूर का। तो मैं फ़कत रब देने की खातिर कि जो अलबत्ता मैं पहले बहस कर चुका हूँ, पहले 2 या 3 दर्स थे, उसमें बाकायदा मैंने कुरान मजीद की आयात के ज़रिए और बाज़ रिवायात के ज़रिए साबित किया था कि खिलाफत व विलायत ये मरातिब हैं, मर्तबा है, जबकि रिसालत, नबूवत और इमामत ये मनासिब हैं, मनसब हैं। खिलाफत अलबत्ता इससे मुराद वो खिलाफत नहीं है जो हम शिया सुन्नी जो है वो बहस करते हैं कलामी, बल्कि यहाँ खिलाफत से मुराद खिलाफत इलाही है, या उसका नाम दूसरा जो है अरफान और बाकी अबहास में जिसको विलायत के नाम से याद किया जाता है। ये विलायत मरतबा है, अगरचे ये भी खुदावंद आलम के इज़्न के बग़ैर नहीं मिल सकता, अलबत्ता इसमें कोशिश करके इसके मरातब पर पहुँचा जा सकता है। लेकिन जो आला तरीन मर्तबा है खिलाफत व विलायत में वो खुदा की तरफ से ही मिलता है। अलबत्ता बाकी इसके मरातब पर, इसके नीचे वाले मरातब पर औलिया खुदा जो है आज के ज़माने में भी पहुँच सकते हैं, पहले भी पहुँचे हैं। लेकिन ये जो है रिसालत और नबूवत और इमामत ये मनासिब हैं, मनसब है। अगरचे जो विलायत व खिलाफत के मर्तबे पर पहुँच चुका होता है, ये जिसको खुदावंद आलम ने अता किया होता है, उन्हीं में से ये मनसब चाहे रिसालत का अता करे, चाहे नबूवत का अता करे, चाहे इमामत का, यानी इमामत के, रिसालत और नबूवत के मनसब पर खुदावंद आलम उसको फायज करता है जो खिलाफत व विलायत के मर्तबे तक पहुँच चुका होता है। ये मर्तबा है, वो मनासिब है। अब जो खिलाफत व विलायत के मर्तबे पर पहुँच चुका होता है, यानी हुज्जत खुदा, वो खुदा की हुज्जत बन जाता है या खुदा से हुज्जत बनाता है। अब चाहे खुदावंद आलम उसको नबी या रसूल बना दे, या नबी और रसूल के साथ इमाम भी बना दे, या फ़कत इमाम बना दे, जैसे हमारे 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम। हो सकता है इनमें से कोई मनसब भी अता न करे, जैसे सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सय्यदतु निसाइल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहा, कि ना वो नबी थी, ना इमाम थी, ना रसूल थी, लेकिन खिलाफत व विलायत के मर्तबे पर फायज थी और हुज्जत खुदा थी। हत्ता आइम्मा के लिए भी हुज्जत थी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से लेकर 12वें तक। तो ये मनसब अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ किया था कि सबसे आली तरीन मनसब जो खुदावंद आलम ने बनाया है वो है इमाम का मनसब। जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अफजल और आली तरीन इंसान कामिल जो हैं वो हज़रत ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है।
کیونکہ وہ امام الانبیاء ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اللہ نے ان کو خلت بھی عطا کی تھی، خلیل بھی تھے، اور پھر اللہ نے ان کو امامت کا مرتبہ بھی امامت کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بھی امام ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہیں، تو جو ان کے نائبین ہوں گے یا جو ان کے نائبین ہیں وہ بھی کائنات کے امام ہیں۔ اس لیے فرما دیا تھا غدیر پر من کن تو مولا ہو، جس پر میں ولایت رکھتا ہوں، جس کا میں ولی ہوں، چاہے ولایت ظاہری ہے، حکومتی ہے، چاہے ولایت باطنی ہے، تکوینی، اس کا یہ علی والی ہے۔ لہٰذا میں نے عرض کیا کہ یہ ساری بحثیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، فقط ربط دینے کے لیے تاکہ آئندہ دروس کے لیے وہ پچھلے دروس کا ربط ہو جائے۔ لہٰذا امام جو ہوتا ہے، عرض کیا تھا، وہ معصوم ہوتا ہے، اور خداوند عالم اور ہمارے درمیان وہ واسطہ، یہ فیض ہے۔ خدا عالم الغیب ہے، ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں، خدا کی طرف سے خدا کا فیض، ایک جنبہ ان کا وہ جو نورانی خدا کے ساتھ تعلق والا ہے، خدا سے لیتے ہیں، اور دوسرا جنبہ مادی کہ ہمیں اس مادی دنیا میں ہمارے تک پہنچاتے ہیں، ہمارے روحوں تک بھی، وہ جو ہمارے کمزور ہمارا روح ہے، نفس ہے، اس تک پہنچاتے ہیں، متصل کرتے ہیں جو کچھ بھی دنیا میں ملتا ہے۔ لہذا وہ سوال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ امام ہیں پھر غائب کیوں ہیں؟ اس کا اگرچہ میں پہلے فلسفہ بیان کر چکا ہوں عقائد کی بحث میں، اس کے اسباب بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے سبب و اسباب کے ذریعے۔ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ پیغام، مثلا قرآن بھیجنا تھا، توریت، انجیل، زبور، جتنی کتابیں تھیں۔ آیا آج کل انسانوں نے لاؤڈ سپیکر بنا لیے ہیں، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر بنا لیے ہیں، آج حکومتیں ہر بچوں کو کمپیوٹر دے رہی ہوتی ہیں، والدین خرید رہے ہوتے ہیں۔ آیا خداوند عالم یہ نہیں کر سکتا تھا؟ نعوذ باللہ۔ پہلے دن سے جو بچہ پیدا ہوتا اس کے ساتھ قرآن کی کتاب باقاعدہ کہ یہ بھائی تمہارا اصول ہے، وہاں سے سپیکر سے وہ آواز پیدا کر دیتا، اسی وقت سے کوئی لیپ ٹاپ ہوتا، کر سکتا تھا۔ لیکن خدا یہ ساری مادی اشیاء، خداوند عالم کی وحی جو ہے، خدا کا فیض جو ہے، ہمارے وجود میں اتنی جرات نہیں ہے۔ جیسے لائٹیں ہوتی ہیں نا، بلب، یہ لائٹ اب جو اوپر لگی ہوئی ہے، اگر اس کو ڈائریکٹ جا کے بجلی گھر کے ساتھ وصل کر دیں تو اتنی وہاں اس کی وولٹیج زیادہ ہوتی ہے کہ پٹاخہ مار کے پھٹ جائے۔ اس کے لیے پہلے وہاں سے بڑے بڑے جو ہوتی ہیں ہیوی قسم کی جو ہے وولٹیج کی یہ تاریں وغیرہ اس سے آتی ہیں، پھر آگے ٹرانسفارمر ہوتے ہیں، ٹرانسفارمر سے پھر گھروں میں جاتی ہیں میٹر کے ذریعے اس کو کیپیسٹی کم کر کے۔ یہی خداوند عالم نے اس کائنات کا نظام بنایا ہے کہ فیض خدا جو ہے ڈائریکٹ ہمارا وجود ہوتا ہے کہ اگر پہاڑوں پر جو ہے نازل ہوتا ہے یہ قرآن تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑ ہمارے جسم و بدن سے تو سخت ہیں، کئی کلومیٹر اور 100 کلومیٹر کا پہاڑی سلسلہ، اور کتنے یہ کوہ ہمالیہ، ماؤنٹ ایوریسٹ، K2 چوٹیاں آپ نے سنا، نانگا پربت، اور دنیا میں کتنے پہاڑ۔ کہا کہ اگر یہ پہاڑ پر قرآن نازل ہوتا تو خشیت خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اصلا تحمل نہیں ہے، اس میں ظرفیت نہیں ہے، ہم خداوند عالم سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے اس نے وسیلہ بنایا، قرآن کو وسیلہ بنایا، انبیاء کو وسیلہ بنایا، ائمہ کو وسیلہ بنایا، حجت خدا کو وسیلہ بنایا، بعض اولیاء خدا کو وسیلہ بنایا تاکہ ہم خدا سے رابطہ برقرار کر سکیں۔ لہذا امام کو معصوم بنایا تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکیں۔ اگر وہ بھی غلطیاں کرنے لگ جائے، جیسے ہمارے بعض برادران اسلام جو ہیں وہ قائل ہیں کہ عصمت ضروری نہیں ہے، پھر اس کا وثوق نہیں رہے گا۔ جس سے غلطیاں ہوں ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ جس نے یہ غلطی کی ہے وہ خدا کا پیغام پہنچانے میں بھی غلطی کر دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقائد کو بھی، ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال کا ایک ترازو، ایک کسوٹی بنائی ہے، ایک جیسے ہوتا ہے نا سانچہ بنایا ہے کہ اگر ہمارے عقائد، اگر ہمارے اعمال،
اگر ہمارے اخلاق اس کے مطابق ہوں گے، امام کے اعمال، امام کے عقائد اور امام کے اخلاق کے مطابق، تو یہ قبول ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ان میں کیفیت وہ نہ ہو، کیونکہ وہ اعلیٰ ترین کیفیت ہے۔ ہماری کیفیت ہو سکتا ہے کم ہو، لیکن اس سانچے میں تو اس کے مطابق تو ہو۔ لہذا انسان کا جو عمل ہوگا اصل میں وہی اس کا امام ہوگا۔ انسان اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے نا۔ اب ہمارے اعمال دیکھ لیں دوستان، یہ بڑی کھلی سی آج بات کر رہا ہوں، پہلے بھی کر چکا ہوں۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، حتیٰ ہماری ولایت، یہ جو نعرے مار رہے ہوتے ہیں نا آج تک جن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ولایت ہے کیا، ایسے شعار اور نعرہ بازی بنا دیا ولایت، ہماری حج، زکوٰۃ، خمس، حتیٰ ہماری عزاداری۔ اگر امام کی عزاداری، امام کی نماز، امام کے اعمال، امام کے روزے حج کے مطابق ہوں گے، ولایت ائمہ کے مطابق ہوں گے تو یہ قبول ہوں گے۔ اگر ان کے مطابق نہیں ہوں گے تو رد کر دیے۔ لہذا خداوند قرآن مجید میں کہتا ہے نا، صاف کہہ دیا، یاد کرو اس دن کو جس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہر انسان کا اس دنیا میں ایک امام ہے، چاہے اس کا علی اور مہدی علیہ السلام تک 12 تک یہ امام ہو، چاہے کچھ اور جو نام رکھے ہوئے ہیں وہ امام ہو، چاہے یزید امام ہو، چاہے امیر شام ہو، چاہے شیطان باز کا امام، ہر کسی نہ کسی انسان کا امام ہے جس میں وہ اس کی اقتداء کرتا ہے۔ وہ اصل میں نام بے شک اور رکھ لیں، جو رکھ لیں، لیکن حقیقت میں جس کی اقتداء کر رہا ہوگا وہ امام ہے۔ اور ہمارے زمانے کا امام جو ہمارے نصیب میں ہوا، اگرچہ علی ہمارا امام ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے امام ہیں، یہ چہاردہ کے چہاردہ ایک نور ہیں، نور واحد ہیں، لیکن آج کے دور میں جو ہمارے نصیب میں آیا وہ امام ہے کہ جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام جیسا سچا صادق اور علم لدنی کے داننے والا امام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میں اس کو پالوں لخدمت تو میں حتماً اس کی خدمت کروں گا پوری زندگی۔ ائمہ کی میں نے جو پہلا درس دیا تھا اس میں دعائیں بیان کی تھیں، جناب سیدہ سے لے کر کے ایک ایک معصوم نے کیسے یاد کیا اس 12ویں کو، اور ہم اس کے ظہور کے منتظر ہیں، اس کی امامت میں زندگی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنا عقیدہ، اپنا اخلاق، یہ خدا کے لیے جو آج کل بنے ہوئے ہو نا جگے، یہ واٹس ایپ پر اور فلاں پر اور فیس بک پر اور یوٹیوب پر، اور بیٹھ کے ایسی کی تیسی کسی کو کوئی وہابی بنا رہا ہوتا ہے، کسی کو کوئی دیوبندی بنا رہا ہوتا ہے، کسی کو شیعہ، کسی کو غالی، کسی کو مقصر۔ تھوڑا اپنے کردار کے بارے میں پہلے غور کرو، خدا کے لیے اس کو ٹھیک کر لو، پھر کچھ خدا پر چھوڑ دو، کچھ علماء پر چھوڑ دو۔ جو زبان پہ آئے، جو خیال پر آئے، آج تو نہ سٹیج محفوظ ہے، نہ مسجد محفوظ ہے، نہ کوئی جگہ۔ آج تو علماء بیچارے ڈر کے بولتے نہیں۔ حقائق اس لیے امام علیہ السلام کے بارے میں روایتیں ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا، جب وہ آ کے اصلی دین جس میں بدعتیں اور رسم و رواج ایجاد ہو چکے ہوں گے، جب وہ دین نافذ کریں گے، ایسا لگے گا جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زمانہ جاہلیت والوں کے لیے نیا دین لے کر آئے تھے۔ اتنا لوگ دین سے دور جا چکے ہوں گے، اپنی ہوا و ہوس کو خدا بنا چکے ہوں گے، اپنا شیطان کے پیچھے لگے ہوں گے، نمبر پلیٹ اسلام کی، ولایت کی اور کیا کیا لگائی ہوں گی۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، مومن کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے کہ جب وہ سنت خدا، سنت رسول خدا اور سنت ولی خدا کو اپنے عمل میں زندہ کرے، اس کا عمل خدا کی سنتوں کے مطابق ہو جائے، نہ اپنے ماں باپ، اپنے دوستوں اور من گھڑت جو ہے راہبروں کی بنائی ہوئے سنتوں پر۔ فرماتے ہیں لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیہ ثلاث خصال سنت من ربہ و سنت من نبیہ و سنت من ولیہ، کہ مومن اس وقت تک مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ 3 صفات اس میں پیدا نہ ہو جائیں، اس کے رب کی سنت، اپنے نبی کی سنت اور اپنے ولی کی سنت، یعنی جب تک ان کو احیاء نہ کرے، اپنے اندر پیدا نہ کر لے۔ فَأَمَّا السُّنَّةُ مِن رَبِّهِ فَكِتْمَانُ سِرِّهِ، رب کی سنت، البتہ یہ ایسا نہیں ہے کہ
ساری یعنی ایک سنت نمونے کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ البتہ بعض سنتیں یعنی ایک چابی ہوتی ہے۔ خدا کی سنت کیا ہے نمونے کے طور پر؟ فَكِتْمَانُ السِّرِّ، آپ نے سر کو چھپا کر رکھے۔ ہم تو اپنے گھر کی جو ہے بیگموں کی باتیں جو ہے آج کل خدا معافی دے وہ سٹیں لے کر سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں، تصویریں لگائی ہوتی ہیں، گھر کے حالات بیان ہو رہے ہوتے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، جو محفلوں میں کیا کیا بیان ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ خدا نے کچھ اپنے دین کے سر ہیں۔ ہم تو دشمنوں کو جاسوسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بیٹھ کے سٹیجوں پر بتا رہے ہو۔ اللہ نے کہا کہ قال اللہ عز وجل عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب، خداوند غیب کا عالم ہے، لیکن فلا یظہر علی غیبہ احدا، ہر کسی کو اپنے غیب پر آگاہ نہیں کرتا، فقط کچھ لوگوں کو، انبیاء کو، صلحاء کو، ائمہ کو، یا خدا کی وہ حجتیں کہ جو اس قابل جتنا ظرف رکھتے ہیں، خدا فقط ان پر جو ہے علم غیب کو ظاہر کرتا ہے، وہ بھی سارا علم مطلق نہیں، جتنی ضرورت ہو، جتنا سمجھ۔ آگے خدا نے خود فرما دیا الا من ارتضی من رسول، مگر یہ کہ اپنے رسولوں میں سے جس پر وہ جو ہے راضی ہو جاتا ہے، نمونے کے طور پر خدا نے بیان کر دیا۔ لہٰذا آج ہم تباہ و برباد کیا ہوتے ہیں، ہمارے یہ ایران میں کیوں تباہ ہو رہی ہے، یہاں کے سائنسدان، ایٹمی سائنسدان، بڑے بڑے دانشمند کیسے مارے گئے ہیں، آپ نے نکال دیتے ہیں فلاں کرنے والا فلاں، بعض نادانی میں، بعض جان بوجھ کر، پھر ان کی اطلاعات کون فراہم کرتے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں فلاں دیکھ لو اتنے تو بڑے، ہمارے بھی ملک کے نقصان ہوتے ہیں، کون کراتے؟ لہٰذا انسان میں اصل تو بتانا چاہتے تھے کہ سنت خدا ہونی چاہیے، نمونے کے طور پر بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن نَبِيِّهِ فَمَدَارَاتُ النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ نَبِيَّهُ بِمُدَارَةِ النَّاسِ، لوگوں کے ساتھ مدارات کرنا، حسن خلق سے پیش آنا، معافی دینا، ان کو معاف کر دینا، درگزر کرنا، نیکی کا حکم دینا۔ فَقَالَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، معافی، درگزر کرنا، اس کو پیشہ اپناؤ اور نیکی کا حکم دو۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن وَلِيِّهِ، ولی اولیاء خدا کی سنت کیا ہے؟ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تنگ دستی میں، بیماری میں، جنگوں کی سختی میں صبر کرنا۔ آج ہمارے لیے بالآخر رزق کی کمی ہو جاتی ہے، اول تو حکومتیں ہمارے خلاف ہیں، دشمن ہمارے خلاف ہیں، اہل بیت کے دشمن، خارجی دشمن، اپنے جاہل، ہمارے کاروبار تباہ، جانیں بعض کا قاتل، بعض کا خوف، صبر کے ساتھ خدا اس کی جزا دے گا۔ یہ ولی اولیاء کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ خود امام زمان علیہ السلام کیوں غائب ہیں؟ ایک ان کی جو ہے علت باقی عوامر الہی کے علاوہ یہی ہے کہ قتل کا خوف، اگرچہ یہ نہیں کہ قتل سے وہ ڈرتے ہیں، وہ تو شہادت کے متمنی ہیں، خدا کا حکم ہے ان کو زندہ رہنے کے لیے، اور خدا نے زندہ رکھنا سبب و اسباب کے ذریعے، نہ معجزے کے ذریعے۔ ہر کام میں معجزہ یہاں نہیں چلتا، ہاں جب ضرورت ہو تو پھر اس وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ چند نمونے بیان کیے ہیں کہ اگر آپ نے واقعا خدا کے ماننے والے ہو تو خدا نے جو سنتیں بتائی ہیں ان پر عمل کرو، اور نبی کے ماننے والے ہو تو نبی کی سنتوں پر عمل کرو، نہ یہ کہ اپنی طرف سے۔ یہ خلافت اور امامت کا جھگڑا اصل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی کی سنت پر عمل کرو، وہ کہتے ہیں نہیں صحابہ کی سنت پر عمل کرو، اگرچہ وہ یہ لے کے آتے ہیں طویل، کہتے ہیں صحابہ نے نبی سے لیا تھا، جب نبی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آپ نے بعد کسی کو امام نہیں بنایا بقول اہل سنت، تو پھر ان کے خلفاء کو کیا ضرورت تھی اپنے بعد بنا کے جاتے؟ پھر نبی کی سنت پر عمل کرو۔ لیکن مشکل ہے، کیونکہ ہم نے اکثر نے خدا کے لیے دین نہیں اپنایا ہوا، ہم نے آباء و اجداد کا دین بنایا ہوا، ہم نے ضد بازی کا، اگلے کو ٹارچر کرنے کے لیے ایسے ایسے قوانین بنائیں گے، ایسے ایسی جو باتیں کریں گے جس سے دوسرا ٹارچر اس کی زندگی اجیرن بن جائے۔ لہٰذا ایک مومن اس وقت مومن ہے کہ آپ نے امام کی اقتداء کرو۔ امام کیا ہے؟ مظہر صفات خدا۔ یہ امام اس کو وہ خلیفہ ہوتا ہے، وہ امام ہوتا ہے جس میں نبی کی اور اپنے ظرف کے اندر ایک حد تک خدا کی صفات پائی جائی ہوں، نہ خدا ہو خدا۔ دیکھیں میرے لفظوں کو سمجھیے گا، ایک عام مومن بھی جو ہے اس میں خدائی صفات ہو سکتی ہیں جتنا کہ اس کا ظرف ہے۔ مثلا خدا بندلم کیا ہے؟ صادق ہے، سچا ہے، مومن بھی صادق ہو سکتا ہے۔
خداوند عالم جواد ہے، جود اس میں پایا جاتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، خدا جتنا تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ خدائی صفات. خداوند عالم ساتر اور عیوب ہے، لوگوں کا عیب چھپاتا ہے، مومن کو بھی عیب چھپانے چاہیے. اس درمیان میں کامل ترین انسان البتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ ائمہ ہیں، اور ان میں سے آج کے دور میں مظہر صفات خدا وہ امام ہیں، جس کو ہم نے بھلا دیا ہوا ہے. پہلے پھر بھی کبھی نہ کبھی دعا امام زمان اور دعا ندبہ اور یہ پڑھ لیا کرتے تھے، اب تو بھول گئے لوگ. امام وہ ہوتا ہے جو مظہر صفات خدا ہو، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کے ساتھ مرتبط ہو، اس کا اخلاق امام جیسا ہو، اس کا کردار امام جیسا ہو، اس کا عقیدہ امام جیسا ہو. ہمارے ہاں تو آج جو وہ ولایت جو مومنین کے نزدیک اتحاد و وحدت، پیار و محبت کا عنصر تھی، آج لوگوں نے اسی کو فتنہ بنا دیا. اصل ولایت کو بھول گئے، اپنی ولایت کو لے کر آ گئے. نمبر پلیٹ ولایت علی ہے. جو کنجر، جو جاہل، جو مرغے اور ککڑ باز اور کیا کیا داڑھی کو منڈوانے والے، شرابی، بھنگی، میں کیا خود یعنی واقعہ نام شیعہ کیا جواب دیں گے. ہمارے سٹیجوں پر آ کر علماء کو دھتکار دیا گیا، اور ان کے آگے لوگ جناب نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور پتہ نہیں اس ولایت سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اسی ولایت کے نام پر علماء کی توہین ہو رہی ہے، ائمہ کی توہین ہو رہی ہے، خدا کے دین کی توہین ہو رہی ہے. لہٰذا یہ امام کا اگر معنی، امام جو ہوتا ہے وہ مظہر صفات خدا ہے، مظہر کمالات خدا ہے. اور نہ فقط یہ بلکہ جیسے خداوند عالم ہمارے ایک ایک عمل کا، اعمال کا شاہد اور گواہ ہے، یہ امام بھی بِإِذْنِ اللہ ولایت تکوینی رکھتے ہوئے خدا کے حکم سے ہمارے ایک ایک عمل کا شاہد ہے، گواہ ہے. یہ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کیسے امام جو ہے ہمارے اعمال کا شاہد ہے. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.